अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हस्बे मामूल दो खबरों के हवाले से आपसे बात होगी। एक तो ये कि पावर डिवीजन ने एक समरी तैयार की है जिसमें कि फाइनली जो है उस ग्रेड 17 से 21 तक के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली ख़त्म करने की समरी मंजूर की गई है। और वो गुज़श्ता साल आपको पता है कि वापडा के मुलाजमीन को 8 अरब रुपए की मुफ्त बिजली दी गई थी। अब उसको ख़त्म करने के हवाले से समरी मूव हो गई है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि नवाज शरीफ जो है उनकी वापसी के हवाले से तैयारियां हुई हैं। उसके हवाले से दिलचस्प आदाद शुमार आए हैं कि खाना कितने लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, तकरीर कैसे होगी, पोडियम पे कौन कौन आएगा, क्या क्या बात होगी, कितनी देर जलसा जारी रहेगा, खाने के इंतजामात की निगरानी कौन करेगा, लोग बैठ के खाना खाएंगे, खड़े होकर खाएंगे। इस हवाले से तफसीलात आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बिजली के हवाले से। आपको पता है बिजली एक मुसीबत बन चुकी है पाकिस्तान के अवाम के लिए। जो बिजली के बिल आए थे इस माह भी, इससे पिछले माह भी, उन्होंने लोगों की जीना मुश्किल कर दिया है, ज़ाहिर है। और लोगों के मतलब 25-25 हज़ार आम घरों के बिल आए, 50-50 हज़ार एसी इस्तेमाल करने वालों के बिल आए। तो ज़ाहिर है, और एहतजाज भी हुए हर तरफ, आज़ाद कश्मीर में भी हुआ, बाकी जगहों पे भी हुए। अब जो है वो गवर्नमेंट ने कहा था हम कुछ मैयर लेंगे, कुछ रिलीफ देंगे। अभी तक तो कोई रिलीफ सामने नहीं आया था। फाइनली एक खबर आई है कि गवर्नमेंट जो है वो काबीना कमेटी बराए तवानाई को एक प्रपोज़ल भेज दी गई है कि जो लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, वापडा के अफसरान, ग्रेड 21 और 17 के दरमियान वाले जो अफसरान हैं, उनकी फ्री बिजली ख़त्म की जाएगी। उसको मोनेटाइज किया जाएगा, उनको कुछ बदले में कुछ पैसे दिए जाएंगे, लेकिन फ्री बिजली नहीं दी जाएगी, ताकि वो अनलिमिटेड बिजली ना हो। उसकी कितने लोग हैं और कितना फ़र्क पड़ेगा ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा ये भी है कि आपको पता ही है कि वापडा के अफसरान, बहरहाल अफसरान और मुलाजमीन ये कहते हैं कि जी हम तो ख़तरों में खेलते भी हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं है। जो ख़ास तौर पे लाइन मैन हैं या जो दूसरे लोग हैं, वो खंभों पे चढ़े होते हैं। आपको पता है कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, शहीद हो जाते हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, ईद पे, शबरात में, रमज़ान में, जब वो काम कर रहे होते हैं। जबकि हम लोग सारे अपने एंजॉय कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं। उस वक्त जो है वो मेक श्योर कर रहे होते हैं कि बिजली हमें आए। तो ठीक है, जिस तरह हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ को कुछ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस की बेनिफिट देता है शामिल होने के, वापडा ने भी ये दे रखे थे और बहुत अरसे से दे रखे थे। ताहम अब चूँकि ये बात बहुत ही बढ़ चुकी है, वापडा के लोगों को शिकायत भी हैं कि भाई करप्शन होती है, मीटर जल्दी नहीं लगाते, बिल गलत होते हैं, बिजली चोरी हो रही थी। अब क्रैकडाउन तो हुआ है, बिजली चोरी पे तो काफ़ी हद तक क्रैकडाउन हुआ है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, मैंने आपको बताया था, कराची से हुई हैं, लाहौर से हुई हैं, पेशावर से हुई हैं। बहुत सारी लोग पकड़े गए हैं और बिजली चोरी पर तो काबू पाने की कोशिश हो रही है। ताहम अब ये भी एक तरीका था लीकेज का कि अब आपको फ्री बिजली मिली हुई है तो आप लाजमी वो इतने यूनिट खर्च करेंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कितने यूनिट खर्च करते हैं। यानी कि आपको पता है कि माहाना ग्रेड 1 से 4 के वापडा मुलाजमीन को, जिनको अभी भी मिलते रहेंगे, 100 यूनिट मुफ्त में फ़राहम किए जाते हैं। ग्रेड 5 से 10 के मुलाजमीन को माहाना 150 यूनिट फ्री किए जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद 75 यूनिट उनको, यानी कि जो जितने यूनिट उनको हाजिर सर्विस होते हैं सब अफसरान को, वो रिटायरमेंट के बाद आधे हो जाते हैं। तो ग्रेड 11 से 15 तक के मुलाजमीन को 200 यूनिट मिलते थे, रिटायरमेंट के बाद उनके ज़ाहिर 100 यूनिट हो जाते हैं। ग्रेड 16 के मुलाजमीन को 300 यूनिट मिलते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनके भी आधे हो जाते हैं। वापडा अफसरान को भी सैकड़ों यूनिट मुफ्त में फराम किए जाते हैं। 17वें स्केल के अफसर को तो माहाना 450 यूनिट मिलते हैं, 18वें स्केल वाले को जनाब 600 यूनिट मिलते हैं, 19वें स्केल वाले को माहाना 880 यूनिट फ्री मिलते हैं, और 20वें स्केल वाले साहब को तो जनाब 1100 यूनिट फ्री मिलते हैं। 1100 यूनिट अगर आपको बिजली का बिल आ जाए तो आपको लग पता जाता है, मेरा ख्याल है 60,000 से ऊपर बिल आता है, और 70, अब तो शायद उससे भी ज़्यादा आता है। मैंने चूँकि सोलर लगाया हुआ है, मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं, आप कहेंगे जी इसको पता भी नहीं है कि बिजली का बिल कितना आता है। अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका अपना घर है, तो जितने पैसों का सोलर लगवा सकते हैं, 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, मतलब जितना भी लगा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। पंखे चला रहे हैं तो पंखों को सोलर पे कर दें। ये बहुत बड़ी एक वो है, क्योंकि सस्टेनेबल है। सोलर अगर आप लगा लें तो तकरीबन 25 साल तक चलता रहता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि सोलर के क्या फ़ायदे हैं और क्यों आपको कर्ज लेके भी करवा लेना चाहिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए। तो बहरहाल इसलिए मुझे नहीं पता था, लेकिन आपको बताया कि 20वें ग्रेड वाले को 1100 यूनिट फ्री मिलते हैं। इस तरह वापडा अफसर जो कि 21वें ग्रेड कहते हैं, उनको 1300 यूनिट फ्री
فراہم کیے جاتے ہیں. اب جو ہے وہ یہ چیز ختم کی جائے گی. اس کے بدلے میں ان کو کچھ پیسے دیے جائیں گے, جیسے کہ پہلے گاڑیوں کو نہیں مونیٹائز کیا گیا تھا, اس طرح یونٹس کو مونیٹائز کیا جائے گا. ان کے بدلے میں ان کو پیسے دے دیں گے, چلیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہونا چاہیے. تو 17ویں اسکیل کے افسر کو ماہانہ اب 450 یونٹ نہیں ملیں گے, بلکہ اس کی جگہ 15,858 روپے مل جائیں گے. 18ویں اسکیل کے افسر کو 600 یونٹ ملتے تھے, اس کی جگہ اس کو اب ماہانہ 21,996 روپے ملیں گے. 19ویں اسکیل کے افسر کو ماہانہ 880 یونٹ کی جگہ 47,594 روپے ملیں گے. 20ویں اسکیل کے افسر کو 1100 یونٹ کی جگہ ماہانہ 46,992 روپے ملیں گے, جبکہ 21ویں اسکیل والے وابڈہ افسر کو ماہانہ جب 1300 یونٹ ملتے تھے, ان کی جگہ اب تنخواہ میں 55,536 روپے ایڈ کر دیے جائیں گے. تو اب یہ ایک اقدام میرے خیال میں اس لیے اچھا ہے کہ یونٹ کی جگہ اگر پیسے آپ نے فکس کر دیے ہیں تو یونٹ تو آپ بڑھا بھی رہے ہیں, تو ان کو تو وہ بڑے ہوئے یونٹ ہی ملتے ہیں نا. تو ابھی آپ نے پیسے تو فکس کر دیں گے, اس کے بعد ظاہر ہے پیسے اسی حساب سے رہیں گے. 2 سال بعد 3 سال بعد جب ایک یونٹ آپ کا 100 روپے کا ہوگا تو اس وقت بھی کم از کم ان کو پیسے تو یہی ملیں گے یونٹ, ورنہ یونٹ کی قیمت کتنی ہوتی, لاکھوں میں ہوتی. تو اس وجہ سے یہ ایک اچھا اقدام ہے, اور یہ بھی اس میں ان کو انکریج کرے گا کہ وہ بجلی کم یوز کریں. بعض اوقات وابڈہ کے افسران وہ سمجھتے ہیں کہ مفت بجلی ہے, ان کے بچے تو وہ پھر کھلے عام یوز کرتے ہیں, جب نہیں بھی استعمال ہوتی تو یوز کرتے ہیں. شادیوں پہ تو خیر سارے کرتے ہیں, لیکن ان کی تو شادیاں بھی بہت ہی شاہانہ ہوتی ہیں جو افسران ہیں, میں عام اہلکاروں کی بات نہیں کر رہا. تو اور کچھ اللہ والے بھی ہیں, ان میں بہت اچھے لوگ بھی کچھ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے, تو وہ نہیں مس یوز کرتے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ قومی خزانہ ہے, بجلی بھی ایک قومی دولت ہے, تو اس کو بھی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت, پانی, بجلی, آٹا, روٹی, ہر چیز ایک نعمت ہے, اور اس میں کوئی بھی ضیاع نہیں ہونا چاہیے, جس سے اسلام نے منع کیا ہے. آپ اگر کوئی بھی کچھ بھی نہیں آپ کو نقصان ہو رہا, آپ کو سب چیز فری بھی مل رہی ہے, تو آپ کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کم از کم ضیاع کو روکنا چاہیے. اچھا, یہ خبر ہو گئی, یہ میرے خیال میں ہوپ فلی ایک اچھی خبر ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دوسری خبر بتاؤں. ظاہر ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ 21 اکتوبر کو فارمر پرائم منسٹر نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں, اس حوالے سے ہمارے لاہور کے رپورٹر ہیں, وی نیوز کے رپورٹر ہیں عارف ملک, بڑی دلچسپ خبریں دیتے رہتے ہیں. تو ان کو جو اطلاع ملی ہے اس کے مطابق جو جلسہ ہے اس میں تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا. حالانکہ جلسے کا ٹارگٹ جو ہے وہ ریوائز کر کے, پہلے تو 10 لاکھ تھا, ریوائز کر کے بھی 5-6 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا. تو لیکن کھانا جو ہے نا وہ 50 سے 60 ہزار, 40 سے 50 ہزار کے قریب لوگوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اس کھانے پہ بھی ظاہر ہے کروڑوں روپے لگتے ہیں. کھانے کا مینیو بھی تو بڑا مزے کا ہے, ظاہر ہے نان ہے, چکن قورمہ ہے, بریانی ہے, تو قیمے والے نان نہیں ہیں, ویسے نان ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, بیٹھنے کا انتظام ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جلسہ ناکام رہا تھا شادرہ والا, اس کے بعد دوسرا جلسہ بہت ہی کامیاب رہا. تو اس کی وجہ یہی تھی کہ اس میں سیٹنگ ارینجمنٹ تھی, کھانے کے انتظامات اچھے تھے. اب جو ہے وہ اپنے تجربات سے, ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ جو آرگنائزر ہیں پارٹی کی, وہ سیکھ رہی ہیں, ابھی موبلائز کر رہی ہیں لوگوں کو ان کے استقبال کے لیے, نواز شریف کے لیے. تو اس پہ جو اس میں سبق سیکھے ہیں, بیسٹ پریکٹسز ہیں, ان کو اس جلسے میں آزمایا جائے گا. اور اس جلسے میں جو ہے وہ سیٹنگ ارینجمنٹ بھی کی جائے گی, لوگوں کو کمفرٹیبل بھی رکھا جائے گا, ان کے آنے کے راستے بھی کھلے رکھے جائیں گے, جو کہ شادرہ میں نہیں رکھے گئے. گلی میں جلسہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں چلا تھا. تو اب جو ہے وہ اس طرح کے انتظامات کیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو نواز شریف صاحب کا خطاب ہوگا وہ ہوگا تقریباً 7 سے 8 بجے کے قریب. وہ جو ہی لینڈ کریں گے دبئی سے یا شارجہ سے لاہور, شام کو تقریباً 6 بجے کے قریب, 6 یا 7 کے درمیان, تو وہاں سے ہیلی کاپٹر پہ سیدھے چلے جائیں گے مینار پاکستان. کیونکہ ظاہر ہے روڈ کے ذریعے بہت ٹریفک جیم بھی ہو جاتا ہے, اور وہ پھر پتہ نہیں دوسرے دن ہی پہنچتے. تو ہفتے والے دن 21 اکتوبر کو 7-8 کے قریب وہ مینار پاکستان ہوں گے, اور جو ہی وہ مینار پاکستان پہنچیں گے اس وقت باقی کسی لیڈر کی تقریر نہیں ہوگی, صرف لائیو فوکس ان کے ارائیول کو کیا جائے گا, ان کے استقبال کو فوکس کیا جائے گا. پھر جب وہ بات کرنا شروع کریں گے تو صرف تھوڑی دیر بیٹھ کے وہی تقریر کریں گے, اس دوران باقی کوئی تقریر نہیں کرے گا. یعنی ان کی آمد کے بعد باقی تقاریر کو روک کر پھر ان کو لائم لائٹ میں لایا جائے گا. ظاہر ہے اسپاٹ لائٹ ان پہ ہی ہوگی, وہی آ رہے ہیں اتنے عرصے کے بعد, تو وہ ان کی تقریر ہوگی. ظاہر ہے تقریر پہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ تقریر میں کیا ہوگا. تقریر میں ظاہر ہے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا نام ابھی تک پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ نہیں لیں گے, اور مطلب اس طریقے سے نہیں لیں گے کہ وہ بائی نیم ان کو للکاریں اور جس طرح وہ کریں. ایک مفاہمت کی بات ہوگی, ترقی کا بیانیہ ہوگا, آگے کیا کرنا ہے, کیسے مہنگائی ختم کرنی ہے, ان چیزوں کے حوالے سے بات ہوگی.
اور اس بات کے بعد اسی دوران جو ہے وہ ان کی گفتگو کے دوران ان کا فوکس سارا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہوگا. اس دوران 2 گانے بھی تیار کیے گئے ہیں ناظرین, اور 2 جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے گانے تو بڑے آج کل عمران خان کے جلسوں میں ڈی جے بٹ ہوتے تھے اور وہ گرما دیتے تھے لوگوں کے لہو کو. بعد میں نون لیگ نے بھی ان کی خدمات ہائر کی تھی. ظاہر ہے فن کی تو کوئی سرحد بھی نہیں ہوتی اور فن کی کوئی پارٹی بھی نہیں ہوتی. تو جناب وارث بیگ صاحب نے ایک گانا گایا ہے اور ایک اور گانا بھی ہے. 2 گانے اسپیشلی تیار کیے گئے ہیں اسی ایونٹ کے لیے جو نواز شریف صاحب کی آمد ہے. تو وہ 2 گانے بھی ریلیز کیے جائیں گے. پاکستان میں گانے ریلیز کرنے کا بڑا آپ کو پتہ ہے رواج ہے اور گانوں سے ہم بہت کچھ چلاتے ہیں. تو وہ 2 گانے بھی آپ کو سننے کو ملیں گے اور افتتاح ہوگا اور اس میں کھانے بھی ہوں گے. اور ظاہر ہے کھانوں کا اور بھی ارینجمنٹ شاید کیا جائے گا, ابھی تک کی اطلاع یہ ہے. اور کھانا بھی جو ہے وہ جس طرح مل جل کے کھایا جاتا ہے اس طرح مل جل کے کھلایا بھی جائے گا. اس میں بھی یہ ہے کہ پارٹی کے جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. ظاہر ہے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور کروڑوں کا خرچہ ہے اس میں, کھانے پہ بھی کروڑوں کا خرچہ ہے اور اچھا کھانا دینا ہے. تو اس حوالے سے ساری پارٹی کے کئی سرکردہ لوگ مل کر اس کے کنٹریبیوٹ کریں گے اور اس ایونٹ کو کامیاب بنائیں گے. اس میں شایان شان طریقے سے استقبال کیے جائیں گے. اب دیکھتے ہیں, ابھی تک آپ کو پتہ ہے رابطہ عوام مہم شروع کر رکھی ہے مریم نواز صاحبہ نے اور ہر جگہ جا رہی ہیں, خواتین سے, مائنارٹیز سے, عام لوگوں سے, جگہ جگہ لاہور کے حلقوں سے کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کتنے لوگ ٹرن اپ کرتے ہیں یہ تو اس دن پتہ چلے گا. ایک ایپ بھی بنائی گئی ہے, اس ایپ کے ذریعے لائیو لوکیشن مانیٹر کی جائے گی. جو کارکن ہوں گے جس حلقے سے ٹارگٹس دیے گئے ہیں ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو, بلکہ مریم نواز صاحبہ نے تو آج یونین کونسل کے نمائندوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. تو وہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کتنا بڑا استقبال کرتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے ٹارگٹ 5 سے 6 لاکھ کا رانا ثناء اللہ نے دیا ہوا ہے, لیکن میرا خیال ہے ان کی خواہش ہے کہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں اور حقیقت جو ہے وہ درمیان میں ہی کہیں ہوگی. جو ہوگی وہ ظاہر ہے سب کو نظر آ جائے گی. سب کے ذہن میں جو ایک چیز ہے وہ 1986 کا بے نظیر کا جلسہ ہے. بے نظیر بھٹو مرحوم شہید جو پاکستان کی سابق پرائم منسٹر تھیں, فقید المثال استقبال لاہوریوں نے ان کا کیا تھا. 1986 کے اپریل میں وہ پاکستان آئی تھیں. اس وقت ڈکٹیٹر کا دور تھا اور ان کے والد کو پھانسی بھی دی گئی تھی بھٹو صاحب کو. اس کے بعد وہ آئی تھیں اور ایک بڑا بہت شاندار استقبال ہوا تھا. وہاں سے ایئرپورٹ سے لے کے وہ مینار پاکستان گئی تھیں. وہی سب کے لیے ایک بینچ مارک بن گیا ہے. بہت مشکل ہے کہ اس کو بیٹ کرنا. میں نے نصرت جاوید صاحب سے انٹرویو کیا تھا, آپ کو میری ویڈیوز میں ملے گا. اس میں انہوں نے استقبال بتایا تھا کہ انہوں نے وٹنس کیا تھا کیسا استقبال تھا, کتنی دنیا تھی, اور چاروں طرف عوام ہی عوام کا سمندر تھا. تو کیا یہ اس کو بیٹ کر سکیں گے یا نہیں؟ میرے خیال میں وہ مشکل لگتا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی اگر جلسہ ہو جاتا ہے, 4 سے 5 لاکھ لوگ آتے ہیں تو بہت بڑی بات ہوگی. بلکہ 1 لاکھ لوگ بھی آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے 1 لاکھ لوگوں کو آج کل اچھی لائٹس میں پروجیکٹ کیا جائے تو وہ 10 لاکھ لوگوں کے برابر بھی لگ سکتے ہیں. موبائلز ہوں, لائٹیں ہوں, آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا جی. تو ٹیکنالوجی کے ساتھ پھر وہ تھوڑے لوگ بھی زیادہ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. تھوڑے کو کہا ہوتا جانا جاتا ہے نا آج کل. تو دیکھتے ہیں جی جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. آپ کو بتایا ہے کہ انتظامات ہو گئے ہیں, کھانے کے انتظامات ہو گئے ہیں, لوگوں کو لانے کے انتظامات ہو گئے ہیں, گاڑیوں کے انتظامات طے کر لیے گئے ہیں. پارٹی گاڑیاں دے گی جہاں جہاں سے لوگ آئیں گے, ہر شہر سے, پنجاب کے باقی جگہوں سے بھی, تو پارٹی ان کے اخراجات برداشت کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا شو ہوتا ہے. مریم نواز کا بڑا امتحان ہے ایز آرگنائزر پارٹی کے. باقی بھی پارٹی کے لوگوں کا امتحان ہے, لیکن ایکٹیو اس وقت مریم نواز ہی نظر آ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کیا, وہ بھی ایکٹیو ہیں, لیکن جتنی ایکٹیو مریم نواز ہیں ظاہر ہے کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ ان کی ذمہ داری لگی ہے, ان کی عزت بےعزتی کا معاملہ ہے, ان کے والد آ رہے ہیں, ایک جذباتی لگاؤ بھی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جلسہ کتنا کامیاب ہوتا ہے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے آج کا ساتھ.